नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिंपल जन्ना कोर्स का ये पहला लेसन है। सिंपल जन्ना कोर्स को हम शॉर्ट में SJ कोर्स कहते हैं। SJ कोर्स के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है थॉट्स ऑन गेटिंग अप, यानी पहले पार्ट में बताया जाएगा कि सुबह उठते ही हमारे ख्यालात कैसे होने चाहिए। और पार्ट 2 है थिंग्स टू डू डेली, और दूसरे पार्ट में बताया जाएगा कि रोज़ाना सुबह से रात तक हमको क्या काम करने चाहिए ताकि हम आसानी के साथ जन्नत में जा सकें। आज हम पार्ट 1 शुरू कर रहे हैं। इस पार्ट में बताया जाएगा कि सुबह सोकर उठते ही जहन में कैसे ख्यालात आने चाहिए। आज फर्स्ट लेसन में मुख्तसरन बताया जाएगा कि ख्यालात की बड़ी अहमियत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी इस बारे में सूरह राद में फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक तब्दील नहीं करते जब तक वो खुद अपने अंदर तब्दीली ना लाए। यानी जब तक इंसान खुद अपने हालात को बदलने के बारे में नहीं सोचता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उसकी मदद नहीं करते। इंसान के ख्यालात ही होते हैं जो उसको सूरज, दरख्त या बुत और गाय की पूजा पर मजबूर करते हैं। ये ख्यालात ही बॉस की, शौहर की, टीचर या लीडर की इताअत की तरफ माइल करते हैं, और ये ख्यालात ही होते हैं जो इंसान को एक अल्लाह की इबादत की तरफ राग़िब करते हैं। ख्यालात के हवाले से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे जिस्म और सूरतों को नहीं देखते बल्कि तुम्हारे दिल को देखते हैं। यानी जिस्म हमारा किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी पोस्चर में हो, लेकिन हमारे दिल में क्या है वो काउंट करता है। अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और दिल में ख़याल है कि लोग मुझे नमाजी परहेज़गार समझें, अगर हम सदका खैरात कर रहे हैं और दिल के किसी गोशे में ये ख़याल है कि लोग मुझे सखी समझें, तो इसका कोई फ़ायदा हमें आखिरत में ना मिल सकेगा। इसी तरह ख़यालात की अहमियत को हम उस मशहूर हदीस पाक से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं जिसको अहादीस की बड़ी बड़ी कुतुब में सबसे पहले बयान किया गया है, और वो हदीस ये है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक आमाल का दारोमदार नियत पर है। इस हदीस पाक में बताया गया है कि हर शख्स को उसी के मुताबिक सवाब मिलेगा जिसकी उसने नियत की है। बस जिसने दुनियावी फ़ायदे के लिए या किसी औरत से शादी के लिए हिजरत की तो उसकी हिजरत उसी के लिए होगी जिसके लिए उसने हिजरत की थी। इसी तरह एक और हदीस में बहुत वाज़ेह तौर पर ख़यालात की अहमियत को उजागर किया गया है। हदीस काफ़ी लंबी है लेकिन बहुत मशहूर है, इसलिए मुख्तसरन उसका लुब्बे लुबाब बयान करती हूँ। इस हदीस पाक में 3 अफराद का ज़िक्र है, एक आलिम का, दूसरा सखी का और तीसरा शहीद का। इन तीनों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने लाया जाएगा क़यामत के दिन, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे सवाल करेंगे। आलिम से पूछेंगे कि तुमने अपने इल्म का क्या किया जो तुम्हें दिया गया था, और सखी से पूछेंगे कि तुम्हें जो दौलत दी गई थी तुमने उसका क्या किया, और शहीद से पूछेंगे कि तुम क्यों शहीद हुए। और तीनों जवाब में यही कहेंगे कि हमने आपके लिए, आपकी रज़ा हासिल करने के लिए ये सारे काम किए।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو علیم بذات الصدور ہیں، جو دلوں کے حال جاننے والے ہیں، فرمائیں گے کہ نہیں، عالم سے فرمائیں گے کہ تم نے اپنے آپ کو بڑا عالم کہلوانے کے لیے، اپنے نیم اور فیم کے لیے تم نے یہ کام کیا۔ سخی سے فرمائیں گے کہ یہ تم اس لیے کیے تاکہ تم کو لوگ بہت بڑا آدمی سمجھیں، سخی سمجھیں، فیاض سمجھیں۔ اور شہید سے فرمائیں گے کہ تم اس لیے شہید ہوئے تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں۔ اور پھر تینوں کے لیے یہی حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں لے جایا جائے۔ یعنی کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ کے خیالات کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، اور جتنے اچھے کام بھی کر رہے ہوں، جتنے بڑے کام کر رہے ہوں، لیکن اگر آپ کے خیالات اس کو کرتے وقت صحیح نہیں ہیں تو اس کا کوئی اجر آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ اور اسی بات کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں قربانی کے بارے میں بھی سورہ حج میں بتاتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن ان کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے، یعنی تمہاری نیت، تمہارا خیال قربانی کرتے وقت کیا تھا۔ کیا تم محلے والوں کو دکھانے کے لیے، رشتہ داروں میں روب جمانے کے لیے بڑا بڑا جانور لے کر آئے، یا پھر گوشت زیادہ جمع کرنے کے لیے؟ آج کل صرف واہ واہ کے لیے یہ سب ہو رہا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے ساتھ پکچرز شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں جانوروں کی، اور پرائس بتائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کو قربان کیا جاتا ہے، اس کی ویڈیو بنا بنا کر اور شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ کسی بھی عمل کا اجر ملے گا یا نہیں، وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے خیالات پر۔ خیالات کی بات چل رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ خیالات بنتے کیسے ہیں۔ انسان جس فیملی سے بلانگ کرتا ہے، وہاں جو خیالات بڑوں کے ہوتے ہیں، وہی خیالات بچے بھی اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح دوست احباب کے خیالات اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسکول کالج میں انسان 20-25 سال گزار کر ڈاکٹر، انجینئر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتے ہیں، MBA کرتے ہیں، اور وہاں ذہن میں یہی خیالات بن رہے ہوتے ہیں کہ پڑھ لکھ کر زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے۔ اسی طرح جس معاشرے میں رہتے ہیں، وہاں کے رہن سہن سے خیالات بنتے ہیں۔ اور آج کل میڈیا اور خصوصاً سوشل میڈیا بھی ایک وجہ ہے خیالات بنانے کی یا خیالات پر اثر انداز ہونے کی۔ یہ سارے انسٹیٹیوٹس جو خیالات بناتے ہیں وہ یہ کہ زندگی کا مقصد اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ بڑا گھر، قیمتی گاڑی، برانڈڈ کلوتھس اینڈ شوز، یعنی بس دنیا دنیا دنیا۔ کہیں بھی دنیا بنانے والے کا ذکر نہیں ہوتا۔ جب ذکر نہیں ہوگا تو ان کے بارے میں خیالات کیسے بنیں گے؟ اگر انسان چاہ رہا ہے کہ اس کے اعمال بدلیں، اس کے حالات بدلیں، تو اچانک تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس کے لیے پہلے خیالات کو بدلنا ہوگا، کیونکہ خیالات ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ خوش رہیں گے یا ناخوش، آپ پریشان رہیں گے یا پرسکون۔ دو افراد کے ساتھ ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، ایک فرد اس کو پازیٹیو وے میں لیتا ہے اور ایک نیگیٹو وے میں لیتا ہے۔ ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ مستقل روتا رہتا ہے، گلہ کرتا رہتا ہے، اور ایک دوسرے فرد کا ہاتھ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے کہ ایکسیڈنٹ میں میرے سر پر بھی چوٹ آ سکتی تھی، برین ہیمریج بھی ہو سکتا تھا، یا میں مر بھی سکتا تھا۔ تو دونوں کے ساتھ واقعہ ایک طرح کا، لیکن خیالات کی وجہ سے ایک گلہ کرتا رہے گا اور دوسرا شکر ادا کرتا رہے گا۔
انسان کی خوشیوں کا دار و مدار حالات پر نہیں، خیالات پر ہوتا ہے۔ پریشانی خیالات پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور سکون بھی خیالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کورس میں یہ بتایا جائے گا کہ صبح اٹھتے ہی ذہن میں کیا خیالات لانے چاہیے۔ اگر انسان اپنے خیالات کو مینیج کرنا سیکھ جاتا ہے، اپنے خیالات پر کنٹرول کر لیتا ہے، تو سمجھیں کہ اس کی زندگی میں خوشیاں آ سکتی ہیں اور اس کی آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ ہر گزرتی سانس موت کے قریب لے کر جا رہی ہے۔ اگر اب بھی نہ بدلے تو کب بدلیں گے؟ اور بدلنے کے لیے اعمال کو بدلنا ہوگا، اور اعمال جب بدلیں گے جب خیالات بدلیں گے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو سب سے پہلے صبح اٹھتے ہی جو دنیا کے لیے پرانے خیالات ہوتے ہیں، یعنی دنیا کے کام کاج، دنیا کی فکر یا دنیا کے مزے، بس دنیا دنیا دنیا، ان خیالات کو ذہن سے نکالنا ہوگا۔ انسان کو جس چیز کا خیال رہتا ہے اسی کی طرف اس کی توجہ بھی رہتی ہے۔ آج کے دور میں انسان کو صرف جسم کا خیال رہتا ہے۔ کوئی اس کو کمفرٹ دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے خوب محنت کرتا ہے، کوئی اس کو مضبوط بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے دن رات ورک آؤٹ کرتا رہتا ہے، اور کوئی اس کو خوبصورت بنانے کے چکر میں دن رات لگا رہتا ہے۔ لیکن آج کے انسان کو روح کا نہ خیال رہتا ہے اور نہ ہی توجہ اس کی طرف رہتی ہے، اسی لیے اس کو کمفرٹ دینے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے اور خوبصورت بنانے کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ کسی نے بہت اچھا فرمایا ہے، سکون زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور روح کے عرفان کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے خیالات کو روح کی طرف متوجہ کروائیں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی سکون حاصل کر سکیں۔ ویسے بھی ہمیں سب سے زیادہ اپنی روح سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے جسم میں جو یہ روح ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا تحفہ ہے، اس لیے کہ یہ ان کی اپنی روح ہے۔ جب ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کیا تو فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس روح کو اچھا بنانے کے لیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اپنے اعمال کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑنا ہوگا۔ اس کے لیے اپنے خیالات کا دھارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف موڑنا ہوگا۔ خیالات ہی کے بارے میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو سب ہڈی اور گوشت ہے۔ انشاءاللہ اس سمپل جنہ کورس میں بتایا جائے گا کہ صبح اٹھتے ہی کیا خیالات ذہن میں لائیں تاکہ ہمارے دن بھر کے اعمال بہتر ہو جائیں۔ یاد رکھیں، پرانے خیالات کو نکالنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے ریئلائزیشن، یعنی دل میں یہ احساس کہ ہمارے خیالات صحیح نہیں ہیں اور اسی وجہ سے ہمارے صبح سے رات تک کے اعمال جنت میں لے جانے والے نہیں ہیں۔ ہمیں ان کو بدلنا ہے۔ یہ احساس ہونے کے بعد فرم سسٹین ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہے، یعنی پہلے یہ احساس کے خیالات کو بدلنا ہے، پھر مضبوط پکا ارادہ، اور پھر استقامت کے ساتھ لگ جانا، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کامیابی دیں گے۔
اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہم بتانا شروع کریں گے کہ تھاٹس آن گیٹنگ اپ کیا ہونے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔